अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी के साथ हाजिर हुई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर कहानी सबसे पहले मिल सके। बड़े अरसे बाद मैं आज अपने नाना नानी से मिलने अपने गांव दीनपुर जा रही थी। मैं बहुत खुश थी कि बचपन के बाद आज मैं उनसे आमने सामने मिलूंगी, क्योंकि अब्बू हमें बचपन से ही गांव में लाना पसंद नहीं करते थे। मगर नानी की तबीयत खराब होने की वजह से आज अब्बू ने अम्मी की बात मान ही ली। गाड़ी में गाँव के नज़ारे और पहाड़ों की ऊंची ऊंची वादियाँ कई कहानियाँ पेश कर रही थी। इतना खूबसूरत मंजर देखकर आंखों को सुकून मिल रहा था। मैंने अब्बू से पूछा कि अब्बू हम कब तक पहुँचेंगे, शाम होने वाली है। अब्बू ने कहा कि 40-50 मिनट तक हम पहुंच जाएंगे। फिर मैंने दीनपुर का बोर्ड देखा। आखिरकार हम अपने गांव में दाखिल हो गए थे। थोड़ी दूर जाकर अचानक मेरी नज़र एक घर पर पड़ी जो बिल्कुल जला हुआ था और बहुत ही खौफनाक लग रहा था। मैंने अब्बू से पूछा कि अब्बू ये घर किसका है और जला हुआ क्यों है? इस तरफ कोई हरियाली भी नहीं है, आखिर यहाँ क्या हुआ है? अब्बू ने कहा कि शीशा बंद करो और वहाँ मत देखो, वहाँ कुछ नहीं है। अब्बू ने मुझे चुप करवा दिया और अम्मी से पूछा कि मैंने तो दूसरा रास्ता लिया था, मैं यहाँ कैसे आ गया? अम्मी को भी मैंने इस जगह को देखने के बाद बहुत परेशान देखा। अभी वो दोनों बहस ही कर रहे थे कि अचानक चलती गाड़ी में मेरा हाथ किसी ने पकड़ा जो बिल्कुल जला हुआ था। मैं जोर से चिल्लाई तो अम्मी और अब्बू ने मुझे उठाया और कहा कि क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? तो मैंने देखा कि अब्बू और अम्मी किसी ढाबे में बैठकर चाय पी रहे हैं और हम अभी तक गाँव में दाखिल नहीं हुए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि मेरा ख्वाब बिल्कुल हकीकत लग रहा था। खैर चाय पीने के बाद हम वहाँ से चल दिए। जैसे ही हम गांव में दाखिल हुए तो मेरे जिस्म से जान निकल गई जब मैंने दीनपुर का वही बोर्ड देखा जो मैं अभी ख्वाब में देखकर उठी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। अब्बू गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे और मुझे बहुत डर लग रहा था। अचानक मेरी नज़र उस घर पर पड़ी। वो वैसा ही खौफनाक घर था और मुकम्मल तौर पर जला हुआ था जैसा मैंने अभी ख्वाब में देखा था। इर्द गिर्द कोई हरियाली न थी। मैं डर गई और हड़बड़ाकर अब्बू को बोलने लगी कि वो क्या है और वो घर इतना खौफनाक क्यों है। अब्बू भी मेरी हालत देखकर डर गए और फौरन अम्मी से कहने लगे कि मैंने तो दूसरा रास्ता लिया था, हम यहाँ कैसे आ गए? और वो दोनों बहस करने लगे। अब मुझे डर लगने लगा था कि ये सब तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने ख्वाब में देखा था। उसी वक्त कोई जला हुआ हाथ मुझे पकड़ लेता है और मैं चिल्लाने लगी। अब्बू ने मेरी चीख सुनकर गाड़ी रोक दी और फौरन मुझे देखा तो मेरी हालत बहुत नासाज थी। अम्मी कहती हैं कि क्या हुआ? मैंने कहा कि मुझे लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और वो हाथ जला हुआ था। ये सुनकर अब्बू और अम्मी दोनों घबरा गए। अब्बू फौरन गाड़ी स्टार्ट करने लगे मगर गाड़ी नहीं चल रही थी। अम्मी ने कहा कि सब ठीक नहीं हो रहा, मैंने भाईजान से सारा रास्ता पूछा था, हम यहाँ कैसे आ गए? अब्बू ने कहा मैंने तुम्हें कहा था कि मैं यहाँ नहीं आना चाहता। तुम जानती हो कि बहुत साल पहले यहाँ क्या हुआ था, मगर तुमने जिद की और यहाँ आने के लिए तुम मुझसे रोज लड़ती थी। अब देखो कि क्या हो गया, ना फोन लग रहा है और ना ही गाड़ी चल रही है और हम इस इलाके में फंसे हुए हैं जहाँ आना मना है। ये सुनकर मेरी हालत और भी खराब हो गई तो मैंने अब्बू से पूछा कि आपका मतलब क्या है कि यहाँ आना मना है? अब्बू ने कहा कि कुछ नहीं, गाड़ी से उतरो और सामान उठाओ, यहाँ से हमें पैदल ही जाना होगा, शाम हो गई है, अगर रात हो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस बात से मेरी धड़कनें बेकाबू हो गईं। अम्मी आयतल कुर्सी पढ़ने लगीं और हम फौरन गाड़ी से सामान निकालकर तेजी से चलने लगे। मैंने अब्बू का हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। रास्ते में अब्बू और अम्मी बहुत बहस कर रहे थे। अम्मी बार बार माफ़ी मांग रही थी, एक बार यहाँ से निकल जाएं तो मैं कभी आपसे यहाँ आने की जिद नहीं करूँगी। अब्बू बहुत गुस्से में थे और मैं उन्हें मुसलसल चुप करवा रही थी। इतनी सुनसान सड़क और इर्द गिर्द घने दरख्त बहुत ही खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है। मैंने जोर से अब्बू को आवाज़ दी मगर वो बहस में इतने मसरूफ थे कि मुझे सुन ही नहीं रहे थे। फिर किसी ने हल्के से खौफनाक आवाज़ में मुझे कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने ज़ोर से चिल्लाकर जब पीछे देखा तो बहुत सी चमगादड़ों ने मुझ पर हमला किया और मेरे हाथ पर बहुत बड़ा कट लग गया। सारा खून ज़मीन पर गिर रहा था। अब्बू और अम्मी मेरे हाथ से निकलता खून बंद करने में लगे थे कि मैंने देखा कि अम्मी अब्बू के पीछे एक खौफनाक चुड़ैल खड़ी मुस्कुरा रही है। मैं उसे देखकर चिल्लाई तो वो गायब हो गई। जब मैंने ज़मीन पर देखा तो मेरा खून भी गायब था, मानो जैसे कभी ज़मीन पर गिरा ही ना हो।
تمہارا خون انہیں بہت اچھا لگا ہے، اب تمہیں بھی وہ مزے سے کھائے گی۔ ابو کی یہ آواز سن کر میں ڈر گئی۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو سامنے 2 خوفناک سائے کھڑے تھے جن کی شکلیں بہت خوفناک تھیں، اور وہ مسلسل مجھ سے یہی کہہ رہے تھے کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے فوراً بھاگنا شروع کیا اور امی ابو کو آوازیں لگانے لگی۔ بھاگتے بھاگتے میں گر گئی اور زور زور سے رونے لگی کہ امی ابو آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہیں۔ تو اچانک میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، تو جب میں نے مڑ کر دیکھا تو سامنے امی ابو کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہم تمہیں کب سے آوازیں دے رہے تھے مگر تم بھاگتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ابو میں آپ کے ساتھ ہی تھی، آپ لوگ مسلسل بحث کر رہے تھے، اسی دوران مجھ پر حملہ بھی ہوا، دیکھیں میرے ہاتھ پر زخم ہے۔ جب میں نے اپنا ہاتھ دیکھا تو وہ بالکل ٹھیک تھا۔ ابو نے کہا کہ سب ٹھیک تو ہے، کہاں ہے زخم؟ یہ سب دیکھ کر میں حیران ہو گئی اور جانے کی ضد کرنے لگی۔ ابو نے کہا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، لگتا ہے انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ ہم لوگ جنگل میں کئی گھنٹوں تک چلتے رہے، یہاں تک کہ رات ہو گئی، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اسی جگہ گھوم رہے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ تنگ آ کر میں نے ابو سے پوچھا کہ مجھے بتائیں یہ کون سی جگہ ہے اور یہاں کیا ہوا تھا؟ میں اب بچی نہیں ہوں، بڑی ہو گئی ہوں۔ ابو نے بات کو گول مول کر دیا۔ میں ابو سے بحث کر ہی رہی تھی کہ امی نے زور سے چلا کر ہم دونوں کو بلایا۔ ہم گھبرا کر جب امی کے پاس گئے تو یہ دیکھ کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ہم اسی جگہ کے ارد گرد گھوم رہے تھے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ہماری گاڑی بھی گھر کے باہر ہی کھڑی تھی۔ میں بہت گھبرا گئی اور ابو کو کہا، اب بھی آپ مجھ سے سچائی چھپائیں گے؟ مجھے سچ جاننا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ابو نے ایک لمبی سانس لی اور کہا کہ آج سے 15 سال پہلے جب تم 5 سال کی تھی، ہم یہاں تمہارے ماموں کی شادی پر آئے تھے۔ تمہارے نانی نانا اس گاؤں کے بڑے لوگوں میں سے تھے، اس لیے شادی میں پورا گاؤں ہی سجا تھا، سب کو دعوت دی تھی، لیکن اس گھر کے کسی بندے کو شادی میں نہیں بلایا گیا تھا۔ میرے پوچھنے پر تمہارے نانا نے بتایا کہ یہاں ایک آدمی رہتا ہے جس کی 2 بیٹیاں ہیں۔ وہ آدمی کئی عرصے سے کالا جادو کر رہا ہے۔ وہ ایک غریب کسان تھا، مگر اب اس کے گھر کی آس پاس کی تمام زمین اس کی ہے۔ وہاں جو بھی جاتا ہے کچھ دن بعد یا تو بہت بیمار ہو جاتا ہے یا پھر مر جاتا ہے۔ اس کی بیٹیاں بھی اس کے ساتھ اس کام میں شامل ہیں، اور وہاں بہت سے جنات کا بسیرا بھی ہے۔ ایک دن اس جگہ کا مکھیا اسے گاؤں سے باہر نکالنے کے لیے گیا تو میں بھی اس کے ساتھ چلا گیا، مگر جیسے ہی ہم اس کی زمین پر پہنچے ہمارے پاؤں زمین کے اندر دھنستے جا رہے تھے، اور وہ آدمی ہمیں دیکھ کر مسلسل ہنس رہا تھا۔ ہم لوگوں نے آگے جانے کی کوشش کی تو نہ جانے کسی غیبی طاقت نے ہم دونوں کو اڑا کر دور پھینک دیا۔ اس کے بعد گاؤں کے مکھیا کی طبیعت بگڑ گئی، وہ ساری رات چیختا اور ڈرتا، اور ایک دن خون کی الٹیاں کر کے مر گیا۔ گاؤں والوں نے غصے میں آ کر اس کے گھر میں جلی ہوئی لکڑیاں پھینک کر اسے آگ لگا دی۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے تمام جنات کو حکم دیا کہ جو بھی اس کی جگہ پر قدم رکھے اسے بھیانک موت دے دی جائے۔ اس وقت کے بعد سے جس نے بھی اس حصے پر قبضہ کرنے یا خریدنے کی کوشش کی وہ اپنے پورے خاندان سمیت صبح اسی زمین پر مردہ پائے گئے۔ اس کے حصے میں سب سے زرخیز زمین آئی تھی اور سب اسے پانا چاہتے تھے۔ میں ڈر گیا اور تمہارے نانا نے مجھے یہاں دوبارہ نہ آنے کا کہا۔ وہ ہمیشہ خود ملنے آتے تھے، مگر جب تمہارے نانا کا فون آیا کہ جلدی سے یہاں آ جاؤ، نانی کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو میں حیران ہو گیا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اب یہاں سب ٹھیک ہے، کوئی خطرہ نہیں۔ اور جب میں یہاں آیا تو ٹھیک اسی گھر کے سامنے اپنے آپ کو پایا۔ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہاں کوئی انسان بھی نظر نہیں آ رہا، الٹا تمہارے نانا اور نانی فون تک نہیں اٹھا رہے۔ میں یہ کہانی سن کر بہت ڈر گئی، اور میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، لگتا ہے کوئی مسلسل ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ اتنی دیر میں پورے جنگل میں خوفناک ہنسی گونجنے لگی اور ہم وہاں سے بھاگنے لگے۔ اچانک ابو کو تھوڑی دور ایک جھونپڑی نظر آئی۔ ہم اس کی طرف بھاگ رہے تھے مگر وہ جھونپڑی دور ہوتی جا رہی تھی۔ ہمیں لگا ہم زندگی کی جنگ ہارتے جا رہے ہیں۔ پھر ہم مایوس ہو کر ایک جگہ رک گئے۔ امی رو رو کر خدا سے مدد طلب کرنے لگیں اور قرآنی آیات اور آیت الکرسی پڑھنے لگیں۔ تبھی ہمیں وہ جھونپڑی نظر آئی جو چمک رہی تھی۔ ہم اس کی طرف بھاگے اور جھونپڑی تک پہنچ گئے۔ جب ہم اندر گئے تو اندر ایک بہت ہی نورانی بزرگ نوشاہی روشنی میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے۔ ہم سب جا کر ان کے قدموں میں گر پڑے اور مدد مانگنے لگے۔ امی ڈر سے بے ہوش ہو گئیں۔ کافی دیر بعد جب امی کو ہوش آیا تو ہم سب بابا جی کے پاس بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے مبارک میں انتہائی اعلیٰ درجے کا نور تھا۔ وہ مسلسل کئی گھنٹوں سے خاموش بیٹھے تھے اور ہم باہر کے ماحول کو دیکھ کر خوفزدہ تھے۔ اچانک ابو کو فون آیا۔ ابو نے حیرانی سے فون اپنی جیب سے نکالا تو دیکھا نانی کا فون تھا۔
جب ابو نے فون اٹھایا تو نانی بولی کہ بیٹا تم لوگ ہمیں یہاں بلا کر خود کہاں چلے گئے ہو؟ ہم صبح سے یہاں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ابو نے کہا کہ فون تو ہمیں آپ کا آیا تھا کہ آپ کی طبیعت بہت خراب ہے اور یہاں سب ٹھیک ہو چکا ہے، تو بے فکر ہو کر آ جاؤ۔ نانی نے کہا کہ ہم بھلا تمہیں فون کیوں کریں گے اور جھوٹ بول کر ہمیں کیا ملے گا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ گاؤں کتنا خطرناک ہے۔ اسی وقت بابا جی نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگے کہ فون تمہارے سسر نے نہیں کیا تھا، بلکہ اس جلے ہوئے گھر سے آیا تھا، اور وہ تمہیں یہاں بلا کر تمہاری پوری فیملی کے ساتھ تمہیں ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ تم بھی اس مکھیا کے ساتھ اسے روکنے گئے تھے۔ اس نے مکھیا کو تو ختم کر لیا مگر تمہیں ختم نہیں کر پایا، اور اس کی وجہ تمہارے گلے میں موجود وہ تعویذ ہے جو تمہارے والد صاحب نے کسی کامل بزرگ سے لا کر تمہیں پہنایا تھا، اور وہی تعویذ تمہیں مجھ تک لایا ہے۔ وہ آدمی اور اس کی 2 بیٹیاں یہیں آس پاس موجود ہیں، انہیں تمہاری بیٹی کے خون کی مہک یہاں تک لے آئی ہے، مگر فکر مت کرو، وہ یہاں تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اس وقت رات کے 3 بج رہے ہیں اور یہ مبارک وقت ہے، اور ان کی طاقت اس وقت کم ہو رہی ہے۔ یہ جنات ہم انسانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بس ہمارے ڈر سے ان کو طاقت ملتی ہے۔ اگر ہم اللہ پر ایمان رکھیں تو یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو ابو نے کہا کہ بابا جی اب ہم یہاں سے باہر کیسے نکلیں گے اور اپنے گھر کیسے جائیں گے؟ آخر ان لوگوں کو ختم کرنے کا کوئی تو راستہ ہوگا۔ بابا جی نے کہا کہ ہمیں ان سے کوئی ڈر نہیں، کیونکہ ہم ان کے نہیں اللہ کے تابع ہیں، وہی ہماری مدد کرے گا۔ پھر وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ان کو اتنا پرسکون اور مطمئن دیکھ کر اب ہم بھی پرسکون محسوس کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے زندگی کی ہر جنگ میں جیت بس ہماری ہوگی۔ میں مسلسل ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خود کو اسی جلے ہوئے گھر میں پایا جہاں وہ تینوں موجود تھے، اور بابا جی نے ان کو کرسیوں پر باندھا ہوا تھا۔ انہوں نے جس رسی سے انہیں باندھا ہوا تھا وہ رسی چمک رہی تھی اور ان لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ بابا جی بار بار ان سے ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ یہاں سے جاؤ گے یا پھر جلا کر راکھ کر دوں، اور وہ تینوں بضد تھے کہ ہم اپنا شکار ساتھ لے کر جائیں گے، ان تینوں کو ہمارے حوالے کر دو، ہم چلے جائیں گے، کیونکہ اس آدمی کی وجہ سے ہی گاؤں والوں نے ہمیں جلایا۔ اگر یہ بھی اس مکھیا کے ساتھ ہی مر گیا ہوتا تو ہم امر ہو جاتے، مگر اس کے تعویذ کی طاقت کے آگے ہم ہار گئے۔ تبھی ان میں سے ایک لڑکی کی نظر مجھ پر پڑی اور میرے ہاتھ کے زخم سے خون تیزی سے بہنے لگا، تو بابا جی نے مجھے کہا کہ یہاں سے جاؤ اور دیے تیار کرو، آج ان کا خاتمہ ہوگا۔ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی تو بابا جی سامنے اسی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے اور امی ابو سو رہے تھے۔ میں بابا جی کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اتنے میں بابا جی نے آنکھیں کھولی اور ہم تینوں کو وضو کر کے آنے کو کہا۔ ہم وضو کر کے آئے تو دیکھا بابا جی سامنے 3 دیے جلا کر بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ سب لوگ ان دیوں کی روشنی میں دیکھتے رہو اور نظریں مت ہٹانا، چاہے کچھ بھی دکھائی دے، آپ خود ان کو جلتے ہوئے دیکھو گے، تاکہ آپ لوگوں کا ڈر بھی ختم ہو جائے اور یہ گاؤں ان کی دہشت سے آزاد بھی ہو جائے۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی اور اس کی دونوں بیٹیاں ہمیں دیے کی آگ میں جلتے ہوئے دکھائی دیے اور بابا جی سے رحم کی بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے، مگر بابا جی نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے توبہ کے دروازے اب بند ہو چکے ہیں، تمہارا یہی انجام ہے۔ جب سب ختم ہوا تو بابا جی نے ہمیں نظریں ہٹانے اور دیے اٹھا کر سائڈ پہ رکھنے کو کہا، پھر کہنے لگے اب وہ گھر ہمیشہ کے لیے ان کے آسیب سے آزاد ہو گیا ہے، جاؤ اور گاؤں والوں کو یہ خوشخبری دے دو اور اس زمین پر کھیتی کرو، مگر ایک بات یاد رکھنا، وہ زمین کبھی کسی کے نام نہیں ہونی چاہیے، اس پر اناج اگاؤ اور سب گاؤں والوں کو وہاں سے اناج کھانے دو۔ اس کے بعد بابا جی نے ہمیں وہاں سے جانے کو کہا تاکہ ہم اپنا کام سر انجام دیں۔ جیسے ہی ہم اس جھونپڑی سے باہر نکلے وہ غائب ہو گئی۔ میں آج بھی ان بابا جی کو اکثر خواب میں دیکھا کرتی ہوں، وہ میری مشکل میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابو نے فوراً نانا اور نانی کو گاؤں بلوایا اور تمام گاؤں والوں کے سامنے بابا جی کا فرمان بتایا اور پورا واقعہ گاؤں والوں کے سامنے سنایا۔ پھر ان کا خوف دور کرنے کے لیے خود اس جلے ہوئے گھر میں جا کر دکھایا۔ اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ نانا جان نے اس زمین پر بورڈ لگوایا کہ یہ زمین پورے گاؤں والوں کے لیے مفت اناج فراہم کرے گی، لہٰذا اس کے لیے کوئی حقدار دعویٰ مت کرے، اور اس جلے ہوئے گھر کی دوبارہ تعمیر کروانے کا بھی حکم دیا۔ اب ہم ہر سال گاؤں جاتے ہیں اور اب بھی وہ گھر وہیں موجود ہے، مگر اب وہاں ایک بہت ہی اچھی فیملی رہتی ہے جنہوں نے کبھی کسی انجانی طاقت کی شکایت نہیں کی، اور لوگ اس زمین سے مفت اناج سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔